अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, आज है जुमे का दिन और जुमे के दिन एक दुआ ज़रूर ऐसी होती है जो अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो आज के दिन दुआएं मांगे, दुआएं मांगने का दिन है। आज के दिन ज़रूर दुआएं करें, अपने लिए भी, हमारे लिए भी, और हमें भी दुआ में याद रखें। अच्छा जी, खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले आज मैं आपके साथ में एक बात शेयर करना चाहूँगी, और वो ये कि जो लोग दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, यकीन करें उनकी अपने लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी के साथ बुरा कर सकते हैं कहीं पर भी, तो इसका इफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पर होता है। समटाइम्स आपने लोगों को सुना होगा कि वो वेल ऑफ हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी आसाइशें हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में प्रॉब्लम है, उनके घर में मसाइल हैं, वो खुद ज़हनी उलझन का शिकार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और अजीब अजीब सी मुसीबतें उनके घर में जो वो आती रहती हैं, वो इसलिए क्योंकि ये उनको रियलाइज़ नहीं होता कि वो दूसरों के साथ किसी भी जगह पर क्या कुछ कर रहे हैं और कोई उनकी वजह से कितनी मुश्किल में है। तो जब आप कहीं भी मौजूद हों, किसी भी जगह पर मौजूद हों, वहाँ हैं, अल्लाह से डरिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और खुश रहने और खुश रखने की कोशिश करें। ये है जी कामयाब ज़िंदगी का राज। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में खबरें शेयर करते हैं। आज क्या कुछ है? आज सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिनके बारे में मैंने जब सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब भी मैं कभी स्टूडेंट्स या किसी अचीवर के बारे में सुनती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी होती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ इस बारे में कि पाकिस्तानी इतना ज़्यादा नाम रोशन कर रहे हैं, और ये वो शख्सियत है जिनको देखकर हमारे स्टूडेंट्स, हमारी यूथ जो है वो आगे बढ़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिनको फॉलो करने से आपको सिर्फ ये पता चलता है कि ज़िंदगी में जो है वो तस्वीरें ही असल चीज़ का नाम है, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी असल चीज़ का नाम है। और ये हैं जी जिनकी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये है कराची के 26 साल सोहले आसिफ, जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए फोर्ब्स अरबपतियों की फहरिस्त में जगह बना ली है। और वो अमरीकी इदारे से अपने साथियों के साथ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शरीक बानी भी हैं, और ये यूनिवर्सिटी कहलाती है जी MIT। और नवंबर 2025 में कंपनी ने सरमायाकारी हासिल करने के बाद अपनी मालियत तकरीबन 29.3 अरब डॉलर तक पहुंचा ली, जिससे ये दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई AI स्टार्टअप्स में शामिल हो गई है। अब लोगों को ये समझना होगा कि इनकी जो जर्नी थी, ये जो सोहले आसिफ हैं, इनकी जर्नी क्या थी, कराची से ये कहाँ पढ़े, कहाँ से स्टार्ट किया और MIT तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी हर फील्ड में 90% हो। फिर इसके अलावा आपको मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेने होते हैं, आपको मैथ्स का स्पेशलिस्ट होना होता है, और क्योंकि MIT के पास बहुत सारे ऐसे चेक लिस्ट नहीं होती हैं, तो आपको उनको बताना होता है मुख्तलिफ कंपटीशन में हिस्सा लेके कि आप जो हैं वो बहुत ज़हीन हैं। तो ये 90% लोगों को ही एडमिशन्स मिलता है, और कहा जाता है कि जो इंजीनियरिंग है ना, मतलब जो इंजीनियर्स हैं, उनकी एक गढ़ है ये, और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में MIT का शुमार होता है, जहाँ से पढ़ के और आगे बढ़ रहे हैं ये सोहले आसिफ। तो इनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। और जो लोग चाहते हैं ना कि वो ज़िंदगी में कामयाब हों, जो लोग चाहते हैं कि वो किसी को फॉलो करें, तो ऐसे पाकिस्तानियों को, ऐसे स्टूडेंट्स को फॉलो करें, इनकी जर्नी को फॉलो करें, इनके बारे में पढ़ें कि इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ा, इनकी जर्नी क्या थी, कैसे एडमिशन मिला, क्योंकि यहाँ एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं है, इसके बहुत सारे पैसे भी होते हैं, लेकिन दूसरे रास्ते भी होते हैं, जैसे लाइक स्कॉलरशिप एंड ऑल दैट। सो बेस्ट विशेज़ सोहले आसिफ, आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे ही नाम रोशन करते रहिए, क्योंकि इन्होंने जो ये बनाया ना कर्सर, ये बड़ा ज़बरदस्त कर्सर है, ये लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व करेगा। ये चैट GPT का जो है ना वो उसके पैरेलल इन्होंने बनाया है, तो इसमें क्या कुछ है, इस हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे, और ज़रूर किसी न किसी को बुलाएंगे और पूछेंगे कि इन्होंने जो कर्सर बनाया है ये क्या है, क्योंकि इसके अंदर कहते हैं AI बिल्ट इन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत सिंध ने बगैर दुरुस्त रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। अच्छा जी, होशियार हो जाए ऐसी गाड़ियाँ रखने वाले। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मुतालिका हुकाम को खुसूसी चेकिंग मुहिम शुरू करने, लाजमी दस्तावेज़ात की पाबंदी यकीनी बनाने और किराया नामा आवेज़ा करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम भी मुतारिफ करा दिया गया है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी फराहम कर रही है, तहम शर्त आयद की गई है कि 27 फरवरी से पहले का किराया ही वसूल किया जाए, जबकि जल्द ही मैनुअल रूट परमिट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके तमाम अमल को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये एक खबर है जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर क्या है? नेक्स्ट खबर ये है जी मौसम। लेकिन कराची के मौसम से पहले स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, और स्पोर्ट्स में क्या कुछ है। स्पोर्ट्स में है जी पाकिस्तान सुपर लीग के 35वें मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कामयाबी में डेविड वार्नर की निफ सेंचुरी और खुशदिल शाह की जारहाना बैटिंग ने अहम किरदार अदा किया, जबकि फ़खर जमान ने लाहौर की जानिब से 61 रन स्कोर किए। मैच में लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए
ابتدائی نقصان کے بعد فخر زمان اور عبداللہ شفیق کی 110 رنز کی شراکت سے اسکور بہتر کیا. تاہم ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز نے مضبوط بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ اپنے نام کر لیا ہے. اچھا جی اب کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں. اور موسم کیسا ہے؟ موسم کراچی کا جی اوسم ہوتا جا رہا ہے. کل ہوا تھی اور کل کچھ بہتر تھا موسم. اچھا جی شہر قائد میں آج بھی موسم نسبتاً گرم رہنے کا امکان ہے اور دن کے اوقات میں تیز دھوپ کے ساتھ موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. آج شہر کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 26.5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے. ہوا اس وقت جنوب مغرب سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے. شہر کا فضائی معیار تسلی بخش قرار. یہ ہے جی وہ خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی. اب یہاں پر وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر شو کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو ملوائیں گے بہت ساری پرسنالٹیز سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت کی حامل ہے. اب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بغیر شاید ہم اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہونا تو بس ایسا لگتا ہے جیسے شاید زندگی نہیں ہے, زندگی روٹ گئی ہے. تو جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں پوری دنیا میں انکلوڈنگ جن کے ماں باپ حیات ہیں, اور اسپیشلی آج ہم کیونکہ مدرز کی بات کر رہے ہیں, ان کے سیکریفائس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان کو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو مدرہڈ ہے نا, یہ جو مدرہڈ ہونا, پھر اپنے آپ کو اتنا سیکریفائس کر کے, پھر ان کو جو ریکگنیشن اللہ کی طرف سے بھی ہے, اور ہمارے ہاں لوگ بھی, ہمارے کلچر میں تو جو ہماری مدرز ہیں ان کی بہت رسپیکٹ ہے. لیکن آج ہم مدرز کے سیکریفائس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کتنے سارے سیکریفائس ہوتے ہیں جو ایک ماں کرتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی زبان سے کبھی نہیں کہتی کہ میں نے بہت کچھ سیکریفائس کیا ہے, یا میں نے بہت کچھ جو ہے وہ ایسا کیا ہے جو کہ بیان سے باہر ہے. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے فاطمہ لودھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ فاؤنڈر ہیں ڈارک از ڈیوائن کی. تو ان کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاطمہ کیسے ڈسکرائب کریں اپنی والداؤں کی جتنی بھی سیکریفائز ہے, یا دنیا بھر کی ماؤں کو کیسے سلام پیش کریں؟ شاید الفاظ بھی کم پڑ جائیں گے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس حوالے سے بریفلی ڈسکرائب کریں, اور یہ جو سیکریفائزز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں, تاکہ وہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں, جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی ماں نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے, ان کو پتہ چلے, وہ لوگ جان سکیں کہ مدرہڈ ایکچولی کیا ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایز اے سوسائٹی وی ہیو رومانٹیسائزڈ مدرہڈ ان اے ویری اسپیسیفک مینر, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو ہم ماں کو کس طرح دیکھتے ہیں, جب تک وہ سیکریفائز نہیں کرتی تو وہ ایک اچھی ماں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہم نے ایک امیج بنا لیا ہے آف مدرہڈ کہ جتنا زیادہ آپ سیکریفائز کریں گی اتنی اچھی مدر ہیں آپ. So I think we need to break these barriers and مطلب یہ ہمیں یہ جو ایک چیز چلتی آ رہی ہے کہ اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, because we also have an identity, right? I am a mother, ٹھیک ہے, and that is one of the identities that I have. I could be a leader, I could be a change activist, I could be a teacher, I could have so many other things, right? And motherhood should be one of those identities that I have. It shouldn't be کہ صرف ایک ہی میری آئیڈینٹی ہے, وہ ہے کہ میں کسی کی ماما ہوں, ٹھیک ہے. پہلے تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے, کیونکہ ہم جو ہیں میجر ہی اس طرح سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اچھا ٹھیک ہے, او یو آر سچ اے گڈ مدر, آپ نے جو ہے وہ اپنا کریئر چھوڑ دیا بیکاز آف یور کڈس. آئی تھنک what kind of example we're going to set for the little ones. آپ اپنے بچوں کے لیے کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت سی چیزیں چھوڑ دی, ٹھیک ہے. So I don't think it's a very good example to set. آپ ان کو ایک you can be a role model. Of course you are a role model for your kids, but you can do it in a very positive manner کہ آپ ہر چیز کو مینج کرنے کی کوشش کریں. I know it's a difficult thing to do. Easier said than done والی بات ہے. But again,
you have to do it because you have to make sure that आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपने करियर को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपने जो अपनी डिग्री ली है आप उसको भी एक्नॉलेज करती हैं और आप उसके बेसिस पे यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ अदर देन जस्ट डूइंग द वर्क इन द किचन और डूइंग dishes or washing clothes and just doing all these things. You also have your own identity. Yes. You can have a name. आप किसी चैनल की होस्ट हो सकती हैं, आप किसी कहीं पे आप अच्छी डॉक्टर हो सकती हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं. There are so many different things that you can do, and of course you don't have to leave your career or these things just to become a good mother. सही. अच्छा, अब ये मदरहुड आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया है, थोड़ा सा बताएं कि जो बच्चे हैं उनका क्या रोल होना चाहिए, उनको किस तरीके से जो है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक ऐसा रिलेशनशिप है माँ और बच्चे का कि जो कि मतलब लफ्ज़ों में शायद बयान नहीं किया जा सकता. तो थोड़ा सा यूथ को हमारी गाइड करें कि उनके कितने सेक्रीफाइसेस होते हैं, ये ज़रा बताएं, और किस तरह से फिर उनको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए. माँ और बाप दोनों का रुतबा बड़ा है. जी फातिमा. बिल्कुल ऐसे ही है. देखिए, being a mother, माशाल्लाह से I am a mother of 3 kids, alhamdulillah. And it's a very tough job, I would say, because there are sleepless nights. आपने बहुत कुछ आपको sacrifice करना पड़ता है, आप अपनी नींद sacrifice करते हैं, आपकी health आपको वो करनी पड़ती है. But what I really want to say and urge upon is that कि being a mother, जो मैंने चीज़ देखी है कि as soon as you give birth to a child, उसके बाद जो सफ़र होता है ना, I think वो बहुत important होता है. वो जो टाइम है आपका till 2 years, you're still in your postpartum depression. ठीक है. एंड बहुत सी औरतों को मौका नहीं मिलता, बहुत सी मदर्स को बेचारों को मौका नहीं मिलता कि वो उस डिप्रेशन से बाहर आ सके, क्योंकि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई उस चीज को उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता, उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं होती. एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि द वेरी नेक्स्ट डे शी हैज गिवन बर्थ टू अ बेबी, शी इज ऑन हर फीट एंड डूइंग ऑल द चोर्स. ठीक है. आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक औरत जिसकी हेल्थ अभी एकदम से ठीक नहीं हुई है, वो अपना भी संभाल रही है, वो आपका घर भी देख रही है, वो सारे काम भी कर रही है, एंड देन शी इज गेटिंग लेबल्ड एज अ गुड मदर, एज अ गुड वाइफ. ठीक है, शी इज डूइंग दैट टू गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड और टू सपोर्ट हर हस्बैंड. But the point is, what about her well-being? What about her mental health? Everything is at stake. अगर एक माँ हेल्दी नहीं होगी तो ट्रस्ट में पूरा घर आपका खराब हो जाएगा. आपके बच्चे वो सफर करेंगे, आप खुद as a husband you are going to suffer, the entire family is going to suffer, and the kids should realize कि the mother is doing a lot for them. ठीक है. बहुत से ऐसे बच्चे बड़े होके कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है. They don't realize कि छोटी छोटी चीजें आपकी मदर आपके लिए करती है, आपको चलना सिखाती है, आपको खाना खिलाती है, आपको बोलना सिखाती है. ये सारी चीजें आपकी माँ आपको सिखा रही होती है. ठीक है. The fathers are always there, for sure they're always there, but मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में ये सारी चीजें एक मदर के ऊपर होती हैं कि she has to do that. ये उसने करना है, पढ़ाना उसने, ये सारी चीजें. Imagine the kind of workload a working mother has. She has to do the job, and as soon as she comes back, she has to look after the kids, she has to cook, she has to do everything. अब उसने बच्चों को भी देखना है, and she has to make sure the kids are prim and proper. उनकी तरबियत अच्छी हो रही है, उनका brought up अच्छा है. Because at the end of the day, if a woman is trying to make her career, if a mother is trying to make her career, she is also side by side making sure कि उसके बच्चों की भी education उस level पर हो रही है कि they can also आगे जाके life में they can also have good careers, right? It's not that she's focusing on her own self, but she's focusing on every single details of her children. So it's a big responsibility on our shoulders. अच्छा, ये जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि उनकी जो मदर है उनकी क्या वैल्यू है
اور اگر وہ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کچھ فیملیز میں کہ اگر ماں نے بہت زیادہ پیار کیا ہے اپنے بچوں کو یا وہ بڑا لاڈلا رکھتی ہیں تو فادر شاید اس کو اس طرح سے کیری نہیں کر پاتے اور وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ تو ساری مائیں ہی کرتی ہیں. تو یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہسبینڈ کی کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائے کہ جو ان کی والدہ ہیں وہ قابل احترام ہیں اور ہمیشہ ان کو اپنی والدہ کی بات سننی ہے اور ہمیشہ ان کو اپنی والدہ کی رسپیکٹ کرنی ہے, پیار کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ جو فیملیز ہوتی ہیں اس میں دیکھا ہے کہ ہسبینڈز اپنی وائف کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے ہوتے یا اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کروا رہے ہوتے. بالکل یو رائٹ ثنا, بیکاز ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ کے جو فادرز ہوتے ہیں نا, جی 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 دے ایکچولی سیٹ دا ٹون, ٹھیک ہے, ایک ٹون سیٹ کرتے ہیں وہ بچوں کے یو نو دے پٹ ورڈز ان دیئر ماؤتھ کہ ہاؤ یو گونا ٹاک ٹو یور مدر. اینڈ اگین بچے آپ کو دیکھ کے سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دے جسٹ لائک اسپنج. اوکے, اب آپ جتنا اس میں چیز ڈالو گے اس کو ایبزارب کرتا جائے گا. تو whatever you're doing, they're going to replicate it. So the fathers, they have to be very careful, they have to be very mindful when they're interacting with their wives. جب وہ اپنے بچوں کی مدر سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو they have to make sure کہ جو ٹون وہ سیٹ کرتے ہیں وہ بہت ریسپیکٹفل ہونی چاہیے. ان کی جو وائس کا لیول ہونا چاہیے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. It shouldn't be too loud because then this is what is going to happen, that the kids are going to replicate and they will talk in the same manner to their mothers. And then it's not good for the entire family. Maybe the fathers are not, you know, realizing it at this point of, you know, time کہ نہیں it's okay میں جیسے بھی بات کروں, but later on he's going to realize کہ he made a big mistake. Because the more he's going to respect his wife, the more respect the kids are going to give to their mother. And this is what they do. They learn it from their fathers. So the fathers, they play a very, very important role. رائٹ, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ فیملی کا بڑا اس میں جو ہے نا وہ گہرا سپورٹ ہونا چاہیے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ یہ کہ مدرہڈ. یہ بتائیں کہ جب یہ خواتین جو کہ ماں بنتی ہیں شادی سے پہلے خود ان کی بھی مائیں ہوتی ہیں, شادی سے پہلے خود ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے پیرنٹس کتنا سیکریفائس کرتے ہیں. تو یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی جو اپنے پیرنٹس سے محبت کرتی ہے وہ اسی طریقے سے آگے بھی اپنی زندگی میں وہی چیزیں امپلیمنٹ کرتی ہیں, تو تربیت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے جنریشن ٹو جنریشن. یہ تو مطلب اٹس اے ویری گڈ کویشچن اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ون آئی وڈ سے. دیکھیے بات یہی ہے کہ آپ شادی کے بعد فوراً سے اٹس ناٹ کوکنگ دیٹ یو گوئنگ ٹو لرن رائٹ آفٹر یور میرج. اوکے, یہ چیز آپ کی اندر انکلکیٹ ہوتی ہے, آپ کی نارمز اینڈ ویلیوز میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سم تھنگ دیٹ آئی ہیو سین مائی مدر ڈوئنگ تھرو آؤٹ my childhood, I'm going to replicate it because I admire her. Okay, if I've seen my mother, you know, looking after my grandma and doing a lot for my father's side of the family, so I'm going to do the same. Okay. اور یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ if she's looking after my grandmother, because these are, you know, being living in Pakistan, یہ ہمارے کلچر میں ہے, یہ ہمارے norms and values ہیں, and we love doing these things, you know, looking after each other, taking care of the elderly person. So I think اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. بہت سی آج کل جو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں, آئی ووڈنٹ سے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ہی جو ہے وہ تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے, ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک جتنا آپ پڑھتے ہیں اتنا ہی آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے, اتنے ہی آپ زیادہ ہمبل ہوتے ہیں, اتنے ہی زیادہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, اینڈ اتنے ہی زیادہ یو آر, یو نو, کائنڈ ٹوورڈز ایچ ادر. So I think education is very much important, and again, this upbringing plays a very important role, you know, because what I believe is کہ اگر میں اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے کسی کی برائی کروں گی تو they're going to learn it from me, and then they're going to go and replicate later on in their lives, and then that's going to cause me trouble. So we have to make sure کہ جو upbringing ہم کرتے ہیں as mothers, we have to make sure کہ whatever we're doing is beneficial for our kids, for our daughters, which is going to help them out in the longer run, you know, when they're going to get married, when they're going to go in their professional lives. So every single thing we are actually teaching our kids, you know, whether it's formally or informally, but they are observing us. So we have to be very careful. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ فاطمہ آپ کا.
आपने हमारे शो के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। चले जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे बात एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और ज़रूर ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों को सुनना चाहिए। इट्स अबाउट विजन, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब एक और इंतहाई अहम टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये है विजन। अच्छा जी, नज़र का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको नहीं नज़र आता तो आपकी लाइफ के जितने भी मामला आते हैं वो धर्म भरम हो जाते हैं। ये उन लोगों से पूछें जिनका विजन जो है वो ब्लर है, या फिर जिनको कैटरेक्ट हो जाता है, या फिर जिनकी आंखों की रोशनी जो है वो जाना शुरू हो जाती है, मध्यम हो जाती है, या उन्हें कम दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये कई वजूहात की वजह से होता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं, और बहुत ज़्यादा आप कम लाइट में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो भी आपके दिमाग पर असर पड़ता है और आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, या किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, सडन कैटरेक्ट हो गया, सडन ब्लर विजन हो गई, किसी का बीपी लो हो गया, शुगर के वजह से भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि शुगर अगर हाई है तो भी उसमें कभी कभी ब्लर विजन हो जाता है। कई सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं जो कि लोगों की नज़र की कमज़ोर होने का बाइस बनते हैं, और कुछ लोगों का जेनेटिकली आपने देखा होगा कि बच्चों को बचपन से ही चश्मा लगा हुआ होता है। तो ये सारी वजूहात जो हैं इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसका इलाज पूछेंगे और क्या प्रिवेंशन है इस पर बात करेंगे। तो ब्लर विजन के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नाजिया, आई स्पेशलिस्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी, मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा कि ये जो ब्लर विजन है, विजन का, नज़र का धुंधला होना, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अच्छा, ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, नज़र का धुंधला होना। जी। मुख्तलिफ वजूहात हैं। हाँ। कुछ ऐसी हैं जो कि अचानक से होती हैं, कुछ जी। ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। हाँ। इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो दर्द के साथ प्रेजेंट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बगैर दर्द के, क्योंकि इसकी बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। अब अगर इस पर बात कर लें कि अचानक नज़र किसी की चली जाती है, तो इसकी, क्योंकि आंख जो ऐसी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं और मुख्तलिफ हैं, तो हर एक की बीमारी अलग अलग है। अब अगर हम ऐसे लेके चलें कि जो हमारी आईलेट है, अगर उसमें अचानक से किसी को सूजन डेवलप होती है, कीड़े ने काट लिया, या जो है वो कोई नज़ला जुकाम बहुत लंबा चल रहा है, उसके साथ जो है साइनोसाइटिस के साथ, तो भी अचानक से पेशेंट नहीं देख पाता। हाँ। लिड बिल्कुल बंद हो जाती है, स्वलन हो जाती है। दूसरा ये हो सकता है जो आपका कॉर्निया है वो किसी भी वजह से अगर उसमें पानी आ गया है, सूजन आ गई है। अब उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? काला पानी एक कॉमन वजह, क्योंकि काला पानी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। काला पानी अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए, आंख का 30-40 से भी ऊपर हो, तो फिर कॉर्निया जो है वो एडिमेटस हो जाता है, और उसकी वजह से भी पेशेंट की नजर कम होती है। कॉर्निया के इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियल, फंगल, उनके साथ कॉर्निया में वरम आ जाता है। हाँ। फिर आँख की कुछ सूजन की बीमारियां। अच्छा, ये जो है सूजन की बीमारियां, ये कभी दर्द के साथ आती हैं, कभी बगैर दर्द के आती हैं। तो जब बगैर दर्द के आती हैं तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता इतना, तो पेशेंट लेट प्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि डिजीज जो है वो प्रोग्रेस कर चुकी होती है और कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी होती है। तो एनीहाउ ये भी एक कॉज है। तो अगर लग रहा हो कि नजर कम हो रही है तो फौरन दिखाना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि पर्दे की बीमारियां, पर्दा अपनी जगह से उठ जाए, या अगर पर्दे पे जो शरियाने हैं वो फट जाएं, तो उसकी वजह से भी खून आ जाता है आंख के अंदर, उससे भी नजर अचानक से जा सकती है। सही। अच्छा, ये आपने वजूहात बता दी। अब कुछ सुपरफिशियल ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अचानक किसी को जो है कोई ऐसी बड़ी सिवियरिटी नहीं है, लेकिन अचानक उसकी नज़र जो है वो धुंधली हो गई है, तो डॉक्टर साहब उसके लिए क्या मैम आप बताएंगी कि क्या वजूहात हो सकती हैं? समटाइम्स शुगर का इशू होता है, शायद बीपी लो होता है, ये क्या वजूहात होती है रैंडम जो ब्लर विजन होता है? बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन में ये चीजें प्रॉब्लम्स प्रेजेंट करती हैं। जी कि हमें जो है अखबार पढ़ रहे हैं, हमें अब दिख नहीं रहा है। हाँ। तो शुगर जो है वो बिल्कुल उसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्दा है उसके ऊपर वरम आने लगता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है, वो नोटिस में नहीं आ रहा होता। लेकिन जब हमें ज्यादा छोटे से थोड़े से और बड़े अल्फाज में दिखना शुरू होते हैं तो अब हम फिक्र करते हैं। तो डायबिटीज डेफिनेटली इज अ कॉज। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर इतना नहीं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्दे पे जो शरियान है वो फट सकती हैं, तो ब्लड प्रेशर अगर हाई कंसिस्टेंटली रह रहा हो तो वो वेन्स जो है ना वो रप्चर करती हैं, ब्लड आता है पर्दे पे भी और आंख के अंदर भी।
ہاں تو اس کے ساتھ بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے. یا صحیح. جنرل اگر ویسے بات کریں تو جو آپ نے خود بات کی کہ جو بہت زیادہ اگر کنسسٹنٹلی نزدیک کا ورک کرتے رہتے ہیں نا, ہاں سلائی کڑھائی کرنا, ہاں بہت زیادہ پڑھنا, موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا, تو اس میں بھی ہماری جو ہے وہ نظر کمزور ہونے لگتی ہے. صحیح بالکل. چلیے جی, اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر نازیہ, لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد یہ پھر ڈسکس کریں گے کہ بچوں میں بھی جو نظر کی کمزوری ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور کیسے اس کی پریونشن ممکن ہے, یعنی جن لوگوں کو سڈن یہ پرابلم ہو جاتا ہے وہ کیا کریں, یا پھر کیٹرک کے پیشنٹس کیا کریں اینڈ آل دیٹ. ان تمام تر باتوں پر گفتگو کریں گے, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو ہم بلر ویژن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بلر ویژن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, ڈاکٹر نازیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر نازیہ, ہم اگر بچوں سے سٹارٹ کریں تو بچوں میں جو نظر کی کمزوری ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور جب بھی کوئی آپتھلمولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بچے ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے گلاسز جو ہیں وہ ویئر کر لیں, اور اس کے بعد اگر یہ ریگولر ویئر کریں گے تو پھر یہ گلاسز ہٹ جائیں گے اور ان کی نظر جو ہے وہ مینیج ہو جائے گی. یہ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے, کیا واقعی ایسا ہے کہ جن بچوں کی نظر ویک ہوتی ہے وہ بچپن میں اگر گلاسز لگاتے ہیں تو بڑے ہو کے ان کی آئیز ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ پھر ہم گریجولی آگے بڑھیں گے اور ٹاپک ڈسکس کریں گے. جی بالکل, بہت ضروری ٹاپک ہے, اس لیے کہ بچوں کی نظر اگر ٹائم پہ ٹھیک نہیں کی ہاں جائے تو ہاں یہ کمزوری زندگی بھر کے لیے رہ جاتی ہے, صحیح. جسے ہم لوگوں کہا جاتا ہے. ہوں تو ان میں ڈفرینٹ طرح کے ریفریکٹیو ایرر ہوتے ہیں, مائیوپیا, ہائپرمیٹروپیا, اسٹگمیٹزم. اب بچہ جب آتا ہے کلینک تو سب سے پہلے اس کی جو اسسمنٹ ہونی چاہیے ہے نا, وہ میں ہمیشہ ایمفسائز کرتی ہوں, ریٹنوسکوپی ایک آلہ ہے, ریٹنوسکوپ, اس کے ذریعے سے بچے کی نظر چیک کی جاتی ہے. پھر 3 دن کے بعد ان کو واپس بلاتے ہیں, پھر بچے سے اگر وہ 5 سال سے اوپر ہے اس کو بورڈ پڑھواتے ہیں, اور پھر ہم اس کو گلاسز کا نمبر, یہ ایک صحیح طریقہ ہے بچوں کی نظر چیک کرنے کا. صرف یہ نہیں کمپیوٹرائز آپ نے چیک کری اور اس کی بنیاد پہ آپ نے چشمے کا نمبر لکھ کے دے دیا. مائیوپیا مائنس کا نمبر ہے, ہائپرمیٹروپیا پلس کا ہے, اور اسٹگمیٹزم مختلف طرح کا سلینڈریکل نمبرز ہوتے ہیں. تو ایج کے ساتھ کبھی کبھی گلاسز اتر بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی اترتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ویژن کا کنٹرول بہت ضروری ہے, گلاسز لگانا بہت ضروری ہے. وقت کے ساتھ اور آپشنز بھی ہوں گے, جب ویسے بچہ بڑا ہوتا جائے کلاسز ریموو کرنے کے لیے انشاءاللہ جب بڑا ہو جاتا ہے 20 ایئرس کے بعد ریفریکٹیو سرجری کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے. تو اگر اس کے گلاسز لگے ہوئے ہیں تو لگانے چاہیے ہیں. یہ نہیں کہ وہ بچے خود بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں گلاسز لگانا, اتار رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ لگائیں اور ان کا وقت پہ فالو اپ معائنہ بھی ہوتا رہے. صحیح, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ فالو اپ ہوتا ہے ان کا. اچھا, اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی نظریں بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو وہ لینسز ویئر کر رہے ہوتے ہیں, کانٹیکٹ لینس ویئر کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی گلاسز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کو دور کا کوئی کام نہیں کرنا ہے تو وہ گلاسز ویئر نہیں کرتے, اور تھرو آؤٹ وہ پھر گلاسز کا استعمال نہیں کرتے. لیکن اگر ان کو کوئی کام ہے, کوئی خاص کام ہے, تو انہوں نے گلاسز ویئر کر لیے. اس صورت میں جو ہے وہ آئی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اور آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ اگر کسی کی نظریں ویک ہیں تو اس کو کس طرح سے اپنی آئی کیئر کرنی چاہیے, گلاسز کیسے لگانے چاہیے, اور کیا جو لینسز ہوتے ہیں یعنی جو کانٹیکٹ لینسز ہوتے ہیں ان کا استعمال ٹھیک ہے, اور اگر ٹھیک ہے تو کتنے گھنٹے وہ ویئر کر سکتے ہیں, اور کیا اس کا پروسیجر ہے؟ جی اچھا, دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ریفریکٹیو ایرر کتنا ہے. سپوز 0.1 0.5 سوری دوسری لوگ اس کے بغیر بھی گزارا کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن اگر اس سے اوپر ہوتا ہے 1 ہے 1.5 یا اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر اگر نہیں لگا رہے ہیں تو وہ ایونچولی ان کو ڈیفیکلٹی تو ہوگی دیکھنے میں. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مائیوپیا, ہائپرمیٹروپیا, ان میں تو شاید اتنا نہیں ہو, لیکن ان کو اسٹگمیٹزم ہوتا ہے, ان کو پھر ہیڈ ایک ہونے لگتا ہے. تو وہ ہیڈ ایک وہ تب تک نہیں ریلیو ہوگا جب تک کہ وہ گلاسز ویئر نہ کریں. کانٹیکٹ لینسز کا جہاں تک تعلق ہے لگا سکتے ہیں, لیکن جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی ہائیجین مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس میں ڈیلی ویئر کے بھی آتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ ویئر بھی آتے ہیں, جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کی ہائیجین صحیح جگہ سے لینا وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کیونکہ جو کانٹیکٹ لینسز کے ساتھ ریلیٹڈ انفیکشنز ہیں وہ بہت سخت ہیں. اگر وہ خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس سے کورنیا بہت سیویئرلی ڈیمیج ہوتا ہے. تو کریں, لیکن اس کی پھر ہائیجین ضرور مینٹین کریں. ہائیجین ضرور مینٹین کریں. اچھا, یہ جو کانٹیکٹ لینسز کا استعمال ہے, فیشن لینسز کا استعمال ہے, اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے, اس کو کس طرح سے واش کر لینا چاہیے, لگانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اگر الرجی ہوتی ہے, سوجن ہوتی ہے, اسکن انفیکشن ہوتا ہے, کوئی اور ڈیزیز ہوتی ہے, تو کس طریقے سے پھر اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے, کیا فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, یا گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں؟
अच्छा देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस के इन्फेक्शन जो है ना, हाँ। वो समझे जितने भी इन्फेक्शन हैं उनमें सबसे ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है। अच्छा। इसलिए क्योंकि इसमें कॉर्निया सबसे तेजी से डैमेज होता है, हाँ। सीवियरली डैमेज होता है, हाँ। और उससे जितनी नजर कमजोर होती है वो फिर अमूमन पेशेंट जो है वो ड्रॉप्स से रिकवर करने के बजाय वो सर्जरी की तरफ चला जाता है, मतलब इतनी अच्छा। सीवियरिटी है इसकी। हाँ। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए जो प्रिकॉशंस हैं हाँ। वो ये कि जब लगाएं उससे हाँ। पहले हाथ अच्छे से धो लेना है। अच्छा। उसके बाद आपको एक सोल्यूशन दिया गया होता है, हाँ। उससे आपने लेंसेज को वॉश करना है, उसके बाद अप्लाई करें। हम्म। और डू ट्राई कि अप्लाई करने में आपका कोई फिंगर नेल ट्रॉमा, कॉर्निया को, आपके सराउंडिंग आई को नेल से कोई डैमेज नहीं है। सही, उसके बिल्कुल। बाद कॉन्टैक्ट लेंस आप अप्लाई करें, हाँ। जो टाइप है उसके हिसाब से जब सोने लगे सही। उतार लें, उतार के उसको वापस सोल्यूशन में डालें, सही। और वही रेगुलर उसका आप चेक कराते रहिए ताकि वो आपको मालूम रहे कि वो ठीक कंडीशन में है। सही। अच्छा डॉक्टर नाज़िया, आजकल लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा है, लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा है, टीवी स्क्रीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो इसके लिए भी स्पेशल किस्म के जो हैं वो ग्लासेस आते हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं उन रेज से या उसके जो है ना शुआओं से बचाते हैं। वो किस तरह के ग्लासेस होते हैं, क्या वो वाकई यूज़ करने चाहिए? जी किए जा सकते हैं, लेकिन अगेन वही है कि यू विल हैव टू कंसल्ट द ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्योंकि ये ग्लासेस की डिस्पेंसिंग, कॉन्टैक्ट लेंसेज की डिस्पेंसिंग, हाँ। ये ऑप्टोमेट्रिस्ट जो हैं वो एक्चुअली होल्ड एन एक्सपर्टीज इन इट। हाँ। तो जरूर इस तरह के ग्लासेस अवेलेबल हैं, और हाँ। इवन ये कि जब आप चश्मे की दुकानों पे भी जाते हैं तो उनके हाँ। पास भी अच्छी वैरायटी मौजूद होती है जो गाइड यू कि हाँ। अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन हो सकती है। हाँ। चलिए, तो कर सकते हैं बिल्कुल, बट जस्ट देन डू कंफर्म कि आप एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िया वक्त के लिए, और ये सारी मुफीद बातें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर नज़र कमज़ोर हो जाए आपकी तो आपने ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन साथ में आपने कुछ अपनी सराउंडिंग में अपनी एक्टिविटी भी नोटिस करनी है कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो कहीं आपको शुगर तो नहीं है, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बीपी लो हो रहा है, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या आपको सडन लगता है कि धुंधला दिख रहा है या फिर आपको सडन लगता है कि भाई नज़र वीक हो गई है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, ज़रूर दिखाएं, लेकिन अपनी जो लाइफस्टाइल है उस पर गौर करें कि आप जो है कितनी प्रोटीन ले रहे हैं, आपकी डाइट कितनी है, आपका बीपी कितना है, आपकी शुगर कितनी है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, कितनी एंजाइटी में है आप, क्या आप एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं या नहीं खाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी बड़ी ज़रूरी है। और अगर डाइट से आपकी नज़र बेहतर हो जाती है तो वाई नॉट, ज़रूर मल्टीविटामिन्स खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई आपकी नज़र ज़्यादा कमज़ोर है या पढ़ने या लिखने की वजह से, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, डॉक्टर से ज़रूर जो है वो अपनी नज़र का चश्मा बनवाइए, लेंसेज लीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। जो चश्मे आप बनवाते हैं वो भी एहतियात के साथ बनवाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जब चश्मा लगा रहे होते हैं तो जो ग्लास उनको बना के दिया होता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, वो भी कभी कभी आपकी आई के साथ कंपैटिबल नहीं होता, और आपको कभी बहुत ज़्यादा फोकस करके जूम करके दिख रहा होता है और कभी आप कहते हैं ये शायद मुझे सही नहीं नज़र आ रहा है। तो सही डॉक्टर के पास जाएँ, सही शॉपकीपर के पास जाएँ, सही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएँ, और पहले किसी भी बीमारी को जब आप देखते कि आपको ये बीमारी हो रही है अपनी सेल्फ असेसमेंट ज़रूर किया करें। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज हम बात करते हैं इलाज की, और बहुत सारे ऐसे इलाज होते हैं जो रेमेडी की सूरत में होते हैं, आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन आज हम रूहानी इलाज की बात करेंगे, आज हम तिब्बे नबवी की बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नईमा हलीम मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं और फाउंडर हर्बल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नईमा बताइए कि जिस तरह से तिब्बे नबवी में बताया गया है उन तमाम तरीक़ों पर चलकर फॉलो कर हम अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आप हमें बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अच्छा सबा, ऐसा है कि बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगी कि जो तिब्बे नबवी है ना, ये मतलब इट्स अ कंप्लीट साइंस। तो ये अभी मेरी तो ज़ाहिर है इसमें एक इनिशियल रिसर्च है। जब मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया मरजान बोटैनिकल्स, क्योंकि मेरा था कि आई वांटेड टू लिव अ हेल्दी एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली एज वेल। तो उसमें जब मैं और डीप गई तो मुझे पता चला कि ये जो है ये एक सिर्फ आपकी जो है ना, ये अपेरेंटली ये नहीं है कि आप जो खा रहे हैं, ये आपका इसके ऊपर आपकी माइंड, बॉडी, गट और
یہ جو آپ کی روحانیت ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایک لنک ہے. تو مطلب جیسے اگر آپ کچھ کھاتے ہیں فار ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں وہ ان کو کسی کو ایک سبزی پسند نہیں ہے, کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ جیسے کسی کو فار ایگزامپل پوٹیٹوز پسند ہے, لیکن کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو وہ سوٹ نہیں کرے گا, اس کو پسند نہیں ہے. تو یہ ایک اٹس اے سائنس کہ یہ کیسے آپ کی باڈی کے اندر آپ کی کانسٹیٹوئنسی کیسی ہے آپ کی باڈی کی کہ وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ سپوزنگ اگر میں آپ کو مثال دوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ لائک ہی یوز ٹو ایٹ فوڈ, لائک ہی یوز ٹو ایٹ ہیلدی فوڈس, اور وہ اس کو ایڈوکیٹ بھی کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی واز اے ہیومن بینگ ایز ویل, رائٹ. جیسے ان کو شولڈر میٹ بہت پسند تھا, تو وہ جو تھے وہ اگر ان کو کوئی کھانا پسند نہیں تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے, اس کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ بہت ضروری ہے. اب جیسے یہ بک ہے اینڈ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ آپ کی آڈینس کو بھی, یہ بہت فیمس بک ہے ابن قیم الجوزی, میڈیسن آف دا پروفٹ, طب نبوی کے اوپر. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ آپ بعض اوقات ایسا کھانا کھاتے ہیں جو کہ آپ کا مائنڈ باڈی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, آپ کی روح ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس کو, تو وہ اس کے آپ کو نقصان ہوں گے بجائے کہ فائدہ. ایون اگر وہ ہو سکتا ہے ہیلدی بھی ہو, یا آپ کئی دفعہ ہیلدی کھانا بھی اگر آپ اوور ایٹ کر لیں, اپنی جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹس ہے اس سے زیادہ کھا لیں, تو وہ نقصان آپ کو دے گا بجائے کہ فائدہ دے گا. تو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو ہے نا, ہم یہ تو بات کرتے ہیں گٹ اینڈ برین کنیکشن, کہ آپ کی برین کے ساتھ کیا کنیکشن, اس کا کیا اثر ہوگا, آپ کیسے کھانے کھائیں, بٹ وی ہیو ٹو انکلوڈ دی ایلیمنٹ آف سول ایز ویل, کہ آپ کی اصل میں آپ کی نفس کے اوپر اس کا کیا ایلیمنٹ ہوگا, جو بھی آپ چیز کھاتے ہیں یا اپنی اسکن کے اوپر لگاتے ہیں, بیکاز جو آپ اسکن پہ بھی لگا رہے ہیں وہ بھی تو آپ فیڈ ہی کر رہے ہیں نا اپنی سول کو, دیٹ از لائک فوڈ فار یور اسکن. جی اچھا, آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے, ہم کیا کھاتے ہیں, اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ صرف کھانے تک ہی محدود نہیں ہے, ہم کیا سوچتے ہیں, ہم اپنی لائف میں کیا ایکشنز کرتے ہیں, ہم اپنی لائف اسٹائل کو کیسے مینٹین کرتے ہیں, ایکچولی ہم اندر سے کیسے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا باطن اور ظاہر دونوں جو ہے نا وہ پاک رکھیں, دونوں جو ہے وہ صاف رکھیں, تو پھر دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ فوائد نظر آتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہے, تو ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی لائف کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور پھر ہم علاج پہ بات کریں گے آگے. جی صبا, ایکچولی یہ تو بہت دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن جو آپ نے ریز کیا ہے, یہ پوائنٹ کہ آپ دیکھیں, اگر آپ کمپیئر کریں آج کل جو ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ دیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ جو کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچ کیا, یا ایون ہمارے آباء و اجداد, ہمارے جو انسیسٹرز تھے, جس طرح سے ان کا سمپل لائف اسٹائل تھا. they used to eat simple foods, وہ کوئی زیادہ میک اپ بھی نہیں کرتے تھے, کوئی زیادہ اسکن کیئر بھی نہیں کرتے تھے, بٹ پھر بھی ان کی جو ہے نا اسکنز یوز ٹو شائن, ان کی لائف اسٹائل ہیلدی تھا. ہاں ٹھیک ہے, ماڈرن سائنس کی وجہ سے ہمارا لائف پرولونگ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. پہلے کی خواتین اتنی ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی تھی. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں جی, سمپل لیونگ تھی. اب اس میں یہ ایلیمنٹ ہے نا, دیکھیں نا, وی ہیو, اب آپ کا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے کہ ہم جس طرح ایک مارننگ ہے, سن رائز ہے, پھر سن سیٹ ہے. اب اگر ہم سن سیٹ کے بعد جو ایک نیچرل لائف اسٹائل ہے, دیٹ یو اسٹاپ ایٹنگ, یو ایٹ ارلی, یو ہیو این ارلی ڈنر اینڈ دین یو اسٹاپ ایٹنگ آفٹر دیٹ. لیکن اگر کیونکہ آپ کی باڈی آپ کو کہہ رہی ہے کہ میں آئی نیڈ ٹو ریسٹ, آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف, میں اپنی جو ہے نا ری بلڈنگ کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑی سی, تو اگر ہم اس کو بنج ایٹنگ جو ہماری عادت ہے, اب ظاہر ہے بیکاز اب ہم فوڈ پینڈا ہے, سب کچھ ہے, اٹس ایٹ آن آور لائک فنگر ٹپس, ہم منٹ میں ہمارے پاس سب کچھ آ جاتا ہے. اور جو ہم کھاتے ہیں دیٹ از آلسو ناٹ پیور, وہ پروسیسڈ ہوتا ہے, ہائیلی پروسیسڈ ہوتا ہے, برگرز, پیزاز اینڈ آل دیٹ. تو وہ پھر آپ یو آر گوئنگ اوے فرام نیچر. نیچر نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ نے میزان میں رہنا ہے نا, جیسے سورہ رحمان میں ذکر ہے کہ میزان ہے, بیلنس ہے, بیلنس ان ایٹنگ, بیلنس. اور اس کے علاوہ آپ کی جو اسٹریس لیولز ہیں, پھر آپ کی اسی طرح سے اسٹریس لیول زیادہ ہوں گی, آپ کی لوگوں سے ریلیشن شپس ہے. وی آر رننگ آفٹر منی, ہمیں ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ارن کریں, زیادہ سے زیادہ ہم اچیو کریں ان لیس پاسبل ٹائم. تو اٹس آل ایڈنگ ٹو یور اسٹریس لیولز, کورٹیزول لیولز. تو وہ ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ آپ کی اوور آل اسکن پہ ہوگا, آپ کی اوور آل ہیلتھ پہ ہوگا. تو یہ بہت ضروری
है। सही। अब जिस तरह से आपने कहा ना कि ये आपकी हेल्थ पर भी होता है, इसका असर स्किन पर भी होता है और आपकी लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन पर भी इसका असर पड़ता है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो रिसर्च कहती है कि नहीं भी वो शायद आम जिंदगी में रोज़ाना झूठ बोलते हैं, इसलिए उनको डिप्रेशन होती है, इसलिए उनको एंजाइटी होती है। अब बात वही है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुतवाज़न कर लें, बड़ा सीधा और आसान कर लें, तो उसमें तो फिर लोगों के लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अच्छा, अब हम ये तिब्बे नबी से इलाज से रिलेटेड बात करेंगे कि आप बताइए कि ऐसी कौन कौन सी आप हमारे साथ में चीज़ें शेयर करना चाहती हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, थोड़ा सा इसको एलिब्रेट कीजिए। जी सबा। जी। अच्छा, ऐसे है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने कोई एक आदत ऐसी अपनानी है टिप से लेके जिसका हाईली जिक्र है हमारी अहादीस में, और बहुत से लोगों को ऑडियंस को पता भी होगा, अभी हमने रोजे भी रखे हैं, वो है मिसवाक। और ये हम अब इसको सेल भी करते हैं, और मिसवाक मतलब हमने तो उसको एज अ टूथपेस्ट बनाया हुआ है, बट मिसवाक सबको पता है कि एक इट्स अ ट्विग, ठीक है, और वो किसी भी दरख्त की हो सकती है, मतलब लेकिन आइडियली जो सुन्ना में जिक्र है वो पीलू और अरक ट्विग है। अब उसके जो हैं, बहुत से लोगों को शायद ये ना पता हो कि उसके सिर्फ ओरल बेनिफिट्स नहीं हैं, उसके ओवरऑल पूरे आपके गट के बेनिफिट्स हैं, गट हेल्थ, मतलब आपकी गट हेल्थ है, एग्जैक्टली। यानी कि आपकी वो जो ओरल जो है, आपकी जिंजवाइटिस एंड आपकी गम हेल्थ, और आपकी वो हील करती ही करती है, पर एट द सेम टाइम आपकी बैड ब्रेथ, आपको भी शायद पता होगा कि जो बैड ब्रेथ है वो दैट इज रिलेटेड टू योर गट, ठीक है, बहुत से लोगों को ये इशू है। और हमें बहुत सी, मतलब मैं खुद भी यूज करती हूँ मिसवाक, तो मुझे खुद ये फील हुआ कि मतलब इस तरह मैंने लोगों से मुझे फीडबैक मिली कि उनकी बैड ब्रेथ के इश्यूज ये हील हुए। इसके अलावा अभी ये रिसर्च स्टडीज हैं, ये सऊदी मेडिकल जर्नल में मैं उस दिन पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने ये रिसर्च की ऑन मिसवाक कि दे डिड अ रिसर्च ऑन माइस, और उसमें उनको पता चला कि ये मिसवाक जब उन्होंने उनको फीड की तो उससे उनकी ओवरऑल ये जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स की भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई, और जो कन्वल्जन्स होती हैं, जो आपकी सीजर्स होते हैं ब्रेन में, वो रिड्यूस हुए, और ओवरऑल यानी कि जो आपकी गट हेल्थ जो है, इवन आईसाइट, ये भी इजीली रिसर्च है कि आपकी आई साइट यानी कि पूरा जो आपका ये वाला वो इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है जस्ट बाय यूजिंग मिसवाक। बिल्कुल। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने इसके फायदे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताएंगी आप? जी। तो अब ये तो मतलब ये तो हाईली रिकमेंडेड है, कि सिंपल है कि आप अपना डेली टीथ ब्रश में, उसके अलावा जो है जैसे हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिरके का इस्तेमाल करते थे। सिंपल, उनकी ग़िज़ा सिंपल थी, कभी उनको ब्रेड मिलती थी उसके साथ सिरका इस्तेमाल कर लेते थे। अब ये जो है मतलब सिरका है, डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, लेकिन मोस्टली जो कॉमनली अवेलेबल है एप्पल साइडर विनेगर है। और एक तो मैं आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, मतलब सिंथेटिक विनेगर, इवन ऑर्गेनिक, बिल्कुल, शहद है या आई अवॉइड एग्जैक्टली, मतलब मैं विनेगर की अगर मैं बात करूं तो आप अवॉइड सिंथेटिक विनेगर, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा सिंथेटिक है, तो उसमें जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है तो व्हाई डू यू यूज लाइक आप करें एप्पल साइडर विनेगर यूज करें। अब एप्पल साइडर विनेगर ना सिर्फ आपकी मतलब गट हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको मतलब कैंसर से प्रिवेंशन के लिए भी आपको, क्योंकि आपको वो एल्कलाइन इफेक्ट देता है आपकी बॉडी में, तो उसके अलावा आपको मतलब एम्प्टी स्टमक पे अगर आप लें एप्पल साइडर विनेगर इन वार्म वाटर early in the morning or with a bit of lemon juice, और उसके अलावा आप उसको वैसे भी मतलब हमारे कल्चर में नहीं है, बट अरब कल्चर में आपको पता है they use it a lot, वो बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं अपनी, जैसे क्योंकि सारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया रिकमेंड। और इसके अलावा स्किन पे भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इसका कंडीशनर बना सकते हैं, इसको डाइल्यूटेड विद 1 part विनेगर एंड 4 parts वाटर, तो आपको ये दिस इज द बेस्ट कंडीशनर फॉर योर हेयर। तो ये एक ऐसी सुन्ना है जिसको आप इम्प्लीमेंट करें। सही जी। और इसके अलावा ब्लैक सीड ऑयल का तो सबको पता है, कलौंजी के फायदे की मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। बिल्कुल कलौंजी में बहुत फायदे हैं। जी, ये सिंपल चीजें हैं जिसका मतलब अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो मतलब यू विल सी द रिजल्ट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अच्छा, ठीक है। आई गेस ब्रेक पे जाने, तो हम यहाँ पर जो है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो हम जब बात करते हैं ना कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, कैसे पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, कैसे अपने आप को बेहतर करें,
ہم تو بڑی مہنگی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, ہم تو بڑا مہنگا لائف سٹائل رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں ہے, پھر بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتا, پھر بھی مسائل ختم نہیں ہوتے, پھر بھی دل کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی سے کوئی کمپٹیشن لگا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں. دیکھیں خواہشات جو ہے نا وہ سب کی ہوتی ہیں, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھی اچھی چیزیں اچیو کرے, لیکن اگر یہی تمام تر جو خواہشات ہیں یہ کسی جلد بازی یا انزائٹی یا ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے نا, تو پھر آپ اپنے گولز بھی اچیو نہیں کر پاتے, اور کہیں نہ کہیں پھر آپ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, جسٹ بیکاز آف یور برین. یعنی یہ آپ کا دماغ ہے جو آپ کو بہت آگے بھی لے کے جا سکتا ہے اور آپ کو پیچھے بھی دھکیل سکتا ہے, اور یہ آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. فاطمہ ہمارے ساتھ ہے, نعیمہ ہمارے ساتھ ہے. تو نعیمہ, انسان کو اپنی سوچ پازیٹیو رکھنا کتنا ضروری ہے, انسان کو اپنے ساتھ ایسے دوستوں کو رکھنا جو کہ اس کو اچھائی کی طرف راغب کریں کتنا ضروری ہے, اچھی دوستی, اچھی گیدرنگ کتنی ضروری ہے, اچھے فیملی ممبرز, اچھی تربیت کتنی ضروری ہے؟ جی صبا, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی, جیسے ہم ہے نا, وی نو دیٹ اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ریکمینڈ کیا کہ آپ اچھے اچھی کمیونٹی کے ساتھ رہیں, اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں, کیونکہ آپ جو ہے جب آپ اچھے فرینڈز آپ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کے اوپر ریفلیکٹ ہوتی ہے, آپ یعنی کہ آپ کی جو شخصیت پہ اس کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ ان سے سیکھتے ہیں, اور اسی کے مقابل اگر آپ کی صحبت بری ہوگی تو وہ بھی آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرے گی. تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اسٹریس لیولز کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگر ہم فوڈز کی بات کریں تو فوڈ پہ بھی ہمارے پروفٹ نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ آپ مل کے, فیملی مل کے بیٹھ کے کھائیں. اب دیکھیں آپ, یہ کتنی سمپل سی بات ہے نا, ایک بندہ اکیلا کھا رہا ہے, ہاں دسترخوان کا جو کانسیپٹ ہے, لیکن وہی جب اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو اس میں برکت زیادہ آتی ہے. تو وہ یہ سٹل, دیز آر ویری سٹل ایشوز, بٹ یہ دیز آر ہائیلی امپورٹنٹ. ہاں بالکل. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ فیملی سسٹم کتنا ضروری ہے, ایک ساتھ فیملی میں بیٹھ کے کھانا کھانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, اور وہ کتنی زبردست بات ہے کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب کھانا بھی کھا لیں, آپ کا پیٹ بھی بھر جائے, تو آپ نے نیچے بیٹھنا ہے, دسترخوان کے اوپر بیٹھنا ہے, اور ایک خاص طریقے سے بیٹھنا ہے جس میں آپ نے ایک طرف کو جو ہے وہ اپنی آپ کا جو گھٹنا ہے ایک طرف آپ نے جو ہے اس کو اس طرح سے کر کے بیٹھنا ہے, خاص مخصوص انداز میں بیٹھنا ہے. وہ ضرور بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس کے بھی کتنے فوائد ہیں. جی بالکل. اب دیکھیں جیسے یہ جو ایٹنگ مینرز ہیں اس پہ بھی بہت اسکالرز نے بکس لکھی, امام الغزالی نے لکھی, اور بہت سے اسکالرز نے یہ ایٹنگ مینرز آپ کے کیا ہونے چاہیے, آپ نے رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھنی ہے پہلے, کتنا کھانا ہے. اب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کیا, صرف یہ نہیں بتایا کہ کیا کھانا ہے, یہ بھی بتایا کہ کس طرح کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کس وقت کھانا ہے, یعنی دا ہاؤز اینڈ وائز آل اراؤنڈ فوڈ, کیونکہ یہ سب میٹر کرتے ہیں. جیسے اب ان کی یہ بہت اٹس اے ویری فیمس حدیث کہ 1/3 واٹر, 1/3 ایئر اینڈ 1/3 فوڈ. تو ہم جو ہے مطلب ایئر کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیٹ کو 1/3 خالی رکھیں. اب آپ اگر اس کو اپنے لائف اسٹائل سے کمپیئر کریں تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ وہ کھا لو پی لو جی لو, کہ وہ ایٹ ٹو ونس فل. تو یہ کانسیپٹ اٹ از ٹوٹلی ان کنٹراسٹ ٹو واٹ آور پروفٹ ٹاٹ اس. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کھانے کو کیا کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, کیسے کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, یہ سارا جو ہے نا یہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کو ڈیفائن کرتا ہے. صحیح. اچھا, فوڈ کی بات ہو رہی ہے, شہد کے بہت فائدے ہیں, وہ تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل. اب اس میں شہد کا قرآن میں بھی ذکر ہے, فیہ شفاء للناس. اب مطلب یہ قرآن میں آ گیا نا کہ اس میں شفا ہے. اب وہ جب ایک قرآن میں آ گیا, پھر ہمیں حدیث بھی بتاتی ہے کہ ایک ویری فیمس انسیڈنٹ کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوکے شہد, اس کو شہد دو. He returned 2 times, 3 times, 4 times he returned. اس نے کہا نہیں, اس کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا. When the 4th time he returned, انہوں نے کہا کہ میرا رب سچ ہے, میرا رب سچا ہے, تمہارے بھائی کا جو پیٹ ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے, دوبارہ جاؤ اور اس کو یہ دو. اینڈ ہی وینٹ اگین, اور پھر اس نے کہا کہ ہاں ہیل ہو گیا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ
یہ ایک شفا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا, آپ کے پروفٹ نے اس کو ویٹ کیا. تو ہمیں وی ہیو ٹو بی پیشنٹ, ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے ان سورسز کے اوپر, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں شہد کو بھی اپنی ڈائٹ کے اندر انکلوڈ کرنا چاہیے. اسکن کیئر کے لیے بہت بینیفٹس ہیں اس کے, آپ کی مطلب ہیلنگ پراپرٹیز ہیں آپ کی, مطلب یہ اینٹی سیپٹک وغیرہ آپ کی ایکنی کے لیے, اور اوور آل آپ کی ہیلتھ کے لیے جو ہے, آپ کی نزلہ زکام ہو تو سب کو ہی پتہ ہے اس بات کا کہ آپ اس میں وارم واٹر کے اندر پئیں جب آپ کو نزلہ زکام ہو, گلا خراب ہو. تو یہ سب چیزیں دیز آر ویری سمپل, جن کو آپ اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنا سکتے ہیں وداؤٹ میکنگ اٹ اوورلی کمپلیکیٹڈ. صحیح. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کو فالو کر کے ہم علاج کر سکتے ہیں. یہ بتائیں, نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نماز, اور نماز کا پڑھنا کتنا سکون کا باعث ہے, دلوں کا سکون, دلوں کا چین اللہ کی یاد میں نماز میں ہے. تو لوگوں کو بتائیں کہ ان کو نماز پڑھنی چاہیے اور کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے, کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. جی بالکل. دیکھیں نماز تو ہے, وہ تو دیکھیں نا, مطلب اٹس کیونکہ میں مائی سیلف اے مدر, تو میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ نماز مطلب, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایون اف یو آر آن یور ڈیتھ بیڈ, آپ موومنٹ بھی نہیں کر سکتے, پھر بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ اشاروں سے پڑھیں, بٹ یو ہیو ٹو پرے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کہ ایون آرمیز جو ہے وہ لڑ رہی ہے تو وہ بھی ایک جو ہے نا وہ گروپ پڑھے, دوسرا گروپ آن گارڈ رہے. مطلب کہ ہر سچویشن میں آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اسپرچول بینیفٹس کیا ہیں کہ آپ کا جو کنیکشن ہوتا ہے, مطلب آپ ویسے اگر آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ آپ ایک موومنٹ کر رہے ہیں, یو جسٹ ڈوئنگ اے فزیکل موومنٹ, لیکن جب آپ اس میں کنیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے نا, آپ یو آر بزی ان یور ورک, ٹھیک ہے, آپ کام کر رہے ہیں, آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں, لیکن ٹائم ہوا ہے عصر کا, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جانا ہے, نو میٹر واٹ آپ نے جانا ہے, کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو کال کر لیا. تو یہ سب چیزیں یہ ہوتی ہیں نا, یہ ساری چیزیں آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ آپ یو آر نتھنگ, آپ کی ڈپینڈنسی اللہ کے اوپر ہے, آپ کی بزنس کی سکسیس, آپ کی جاب کی سکسیس, آپ کی ہیلتھ, ہر چیز جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے آن یور ورشپ, کہ آپ نے اس سے مانگنا ہے, آپ نے استغفار پڑھنی ہے, آپ نے دعا مانگنی ہے بہت زیادہ. اور آف کورس دعا آپ آؤٹ سائڈ صلاح نماز بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن وہ تو آپ ہر وقت, مطلب ورشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز میں ہی ورشپ کرنی ہے, آپ نے ویسے بھی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ایسے طریقے سے کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ چاہے ڈیلنگز ہیں, آنیسٹی کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہے. دیٹ از آلسو اے سورس آف ورشپ, کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں کہ آپ ڈس آنیسٹی نہیں کر رہے, جھوٹ نہیں بول رہے. لیکن جو خاص اوقات ہیں, جیسے اب آج جمعہ ہے, اب میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی لوگوں کو بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ سورہ کہف ہے, وہ ہم نے پڑھنی ہے, ہر فرائیڈے کو پڑھنی ہے, فتنہ مسیح دجال سے بچنے کے لیے. اور جس طرح سے آج کل حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیسے انپریڈکٹیبل حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اس طرح کے حالات میں تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے ریگولر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ آپ نے فرائیڈے کو جو ہے نا اٹھتے ساتھ غسل کر کے آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں ایوری فرائیڈے. بالکل, درود شریف پڑھیں, سورہ کہف کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اور میں آپ کو بتاؤں سبا کہ اس کا آپ کی ہیلتھ کے اوپر, آپ کی اسپرچل, بلکہ میں اپنے کسٹمرز کو یہ بتاتی بھی ہوں کہ میں نے خود یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ کا مائنڈ, آپ کی اسپرٹ, آپ کی یو کنیکٹ یور سیلف ود یور لارڈ, آپ تہجد کے وقت اٹھ کے عبادت کرتے ہیں, اور آپ یہ سب کچھ, آپ جب یہ ایک پیس آف مائنڈ جب آپ کو ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے. اب یہ جیسے کینسر کی جب ہم بات کرتے ہیں, بہت سے لوگوں کے ہم نے اسٹوریز سنی کہ وہ ول پاور سے انہوں نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا, ناٹ بیکاز آف میڈیسن. دعا میں بڑی طاقت ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, دعا میں بہت طاقت ہے, بالکل صحیح, کیونکہ یہ ول پاور دینے والی ذات بھی تو اللہ ہے نا. تو ہر چیز جو ہمیں دی جاتی ہے, ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ نے نماز کی بات کی, بہت خوبصورت بات کی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں, وہ لوگ بہت سارے ایسے برے فیصلوں سے بچ جاتے ہیں, برائیوں سے بچ جاتے ہیں, شر سے بچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی زندگی بڑی پیسفل ہوتی ہے, نہیں ماں؟ جی بالکل. دیکھیں صبا, پیس جو ہے نا, اٹس دا مین تھنگ. آپ جتنی مرضی ہیلدی ڈائٹ کھا لیں, آپ جم جا لیں,
آپ جو مرضی ایک جو ہے نا آپ بہت ریسٹرکٹ قسم کا آپ لائف سٹائل گزاریں گے جس میں آپ جلدی سو رہے ہیں جلدی اٹھ رہے ہیں, بٹ اگر اس کے اندر وہ اسپرچل ایلیمنٹ از لیکنگ کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے. اور یہ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ میں نے ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے کہ جب بھی میں یو نو اف آئی ویک اپ فار تہجد اور میں پڑھتی ہوں تو وہ اس وقت جو سرین انوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پورا دن آپ کا ایک بہت اچھا گزرتا ہے. آپ جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو جو ہے نا آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے, جو آپ پہنتے ہیں واٹ ایور, وہ ایک پورا سائیکل. تو وہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا صرف اسکن کیئر کی یا صرف ہیلدی لائف سٹائل کی, ہم ایک اس میں آئسولیٹڈ بات کر رہے ہوتے ہیں. صحیح, بالکل. ہمیں ہر اسپیکٹ دیکھ کے بات کرنی چاہیے اور ہولسٹک لائف سٹائل. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ نعیمہ آپ کا, آپ نے وقت ہمارے شو کے لیے نکالا. چلیے جی, شو میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. پھر ایک اور عام ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے حقوق العباد کے حوالے سے. اچھا, یہ جو حقوق العباد ہے نا, اس کے بارے میں جتنے بھی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ کے ساتھ میں ڈسکشن کی اور آپ نے ہم سے جتنے بھی سوال پوچھے نا, تو لوگ اس بارے میں بڑا ہی سوال پوچھتے رہے, کانشیس رہے, کیونکہ یہ بڑا ضروری معاملہ ہے. مطلب آپ جب حقوق العباد کی بات کرتے تو اس میں آپ کے والدین بھی ہیں, اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, اس میں آپ کے بہن بھائی بھی ہیں, اس میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کی ذات سے جڑے ہوتے ہیں, آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب حقوق العباد بیسکلی کیا ہے, اور حقوق العباد جو ہیں اس میں یہ جو پیرنٹس ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کے حقوق ہیں, یہ حقوق کیا ہیں, ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں, جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ آگے اور کیا چیزیں کرنی چاہیے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت مفتی فیصل صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا مفتی صاحب, آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق العباد کے متعلق. تو یہ بتائیے کہ حقوق العباد میں بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ ماں باپ کے ہی حقوق ہیں, یا حقوق العباد جو ہیں وہ بس ان کی جو فیملی رہ رہی ہے ایگزسٹنگ ان کے ہی ہیں. تو اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کیجیے اور پھر والدین کے حقوق پہ خصوصی ہم بات کریں گے. حقوق العباد کیا ہیں, یہ اس کا مفہوم اس لفظ کے اندر موجود ہے. عباد یعنی بندوں سے متعلق حقوق. اب وہ بندہ آپ کا گھر کا فرد بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, پڑوسی بھی ہو سکتا ہے, دوست بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کسی موقع پر کوئی واسطہ پڑ گیا. یعنی انسان کے ذمے انسان کا حق ہے. انسان اس دنیا میں 3 زاویوں سے زندگی گزارتا ہے. ایک انسان کا تعلق ہے اپنے خالق سے, دوسرا انسان کا تعلق ہے اس کائنات سے, تیسرا انسان کا تعلق ہے انسان سے. انسان کا انسان سے تعلق یہ حقوق العباد ہے. ایک آدمی کا جو حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے. جی, یعنی اگر میرا حق ہے کہ فلاں چیز مجھے ملے تو جس کے ذمے ہے اس کا فرض ہے کہ وہ مجھے دے. ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے, اور یوں حقوق اور فرائض آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی, جب ایک شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے اس وقت وہ حقوق العباد میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے. صحیح. یعنی یہ کہ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین سے حسن سلوک کرے. جی, لیکن اگر اولاد جس لمحہ والدین کی نافرمانی کرتی ہے جی, اس لمحہ وہ حقوق العباد, اور حقوق العباد میں بھی نازک ترین مرحلہ والدین کے حقوق میں کوتاہی کے مرتکب ہوتی ہے. جی, ہمارے نبی نے جی, ایک حدیث شریف میں بڑا اس کا واضح مفہوم ہے, اور یہ انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے کہا کہ ایسا شخص جس کے پاس مال و اسباب نہ ہو. تو نبی اکرم نے فرمایا نہیں, مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا, بے پناہ نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. جب وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو پکا جنتی ہے. لیکن پھر ہوگا یہ کہ بندے آئیں گے, وہ بندے یہ کہیں گے کہ اس شخص نے ہمارے
حقوق میں کوتاہی کی ہے, ہمارا فلاں حق مارا, فلاں حق مارا, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتا رہے گا جن کی حقوق میں کوتاہی ہوئی. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد مزید لوگ آئیں گے کہ اس شخص نے ہمارے حقوق میں فلاں کوتاہی کی, فلاں کوتاہی کی. تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اب اس کی نیکیاں تو ہو گئی ختم, اب تم اس طرح کرو کہ اپنے گناہ اس کے نامہ عمل میں ڈال دو تاکہ تمہارے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا, یوں مداوع ہو جائے. تو لوگ اپنے گناہ اس کے نامہ عمل میں ڈال دیں گے. یعنی ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا, بڑی عبادتیں کی تھیں, بڑے اس نے صدقات خیرات کیے تھے, تلاوت قرآن, رکوع, قیام, قعود, سجود, یہ سب کیا تھا, لیکن بندوں کے حق میں اس کے معاملات اچھے نہیں تھے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ وہ نیکیاں ساری تقسیم ہو گئیں ان لوگوں میں جن کے حقوق میں کوتاہی ہوئی, اور ان کے گناہ اس نامہ عمل میں آ گئے اس شخص کے, اور آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ اب صرف گناہوں کا پہاڑ کھڑا ہے, کوئی نیکی نہیں ہے. اچھا, تو حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص یہ ہے مفلس, یہ مفلس ہے. حقوق العباد میں احتیاط اس سے سمجھنی چاہیے کہ جو دین ہمیں یہ اجازت نہ دیتا ہو کہ ہم جانوروں کے حقوق میں بھی کوتاہی کریں. صحیح. یعنی پرندے ہیں, حیوانات ہیں, بالکل ان کے بھی حقوق ہیں. جو دین ہمیں جانوروں کے حقوق سکھاتا ہو, صحیح, جو دین ہمیں پرندوں کے حقوق سکھاتا ہو, بے شک, کیسے ممکن ہے کہ وہ سوشیولوجی کے اس شعبے کو انسانوں کے اوپر چھوڑ دے گا. صحیح. اللہ کے ہاں حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا, بیمار ہے, ڈاکٹرز نے اس کو کہہ دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں. تو اب رب ذوالجلال حقوق العباد کہ اگر تم روزہ ہمارا حق ہے کہ تم ہمارے لیے روزہ رکھو, تم نہیں رکھ سکتے, تو ایسا کرو انسانوں کا بھلا کر دو, تم اس کے فدیہ دے دو, اور وہ فدیہ غربا مساکین کو دو. وہ جو فدیہ ہے وہ تم مساکین کو دو گے, لیکن اللہ کے ہاں وہ اللہ کا جو حق تھا روزہ اس میں شمار ہو جائے گا. صحیح. اللہ کے ہاں حقوق العباد اور حقوق اللہ, ان دونوں کا تعلق قرآن حکیم کی ایک آیت سے سمجھا جا سکتا ہے, اور وہ آیت ریپیٹڈلی آئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اے ایمان والو نماز قائم کرو, زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. اقامت صلاۃ یہ خالص اللہ کا حق ہے, اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں, یہ بندے اور معبود کا معاملہ ہے کہ بندہ نماز قائم کرے. اب قرآن میں جہاں بھی اللہ حکم دیتا ہے نماز قائم کرو, اس کے ساتھ ملا کر لفظ آتا ہے وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کے حقوق ادا کرو, زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کے لیے مفید ہو جاؤ, بندوں کے لیے تمہیں خیر خواہ ہونا ہے. اور اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے جو اللہ کی جو عبادت کرتا ہو لیکن بندوں سے حسن سلوک نہ کرتا ہو. صحیح. اللہ کو ایسا مسلمان بالکل بھی مطلوب نہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, والدین کے حقوق کے حوالے سے کیا کچھ ہے؟ والدین کے حقوق کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں خدا بند ذوالجلال نے ایک بڑا واضح فرمان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. جی جی. ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے نبی, آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, اور یہ کہ والدین سے حسن سلوک کیا جائے, والدین سے بھلائی کی جائے. اب آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اما یبلغن عندک الکبر, اگر تمہاری زندگی میں تمہارے پاس تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں, احدہما او کلاہما, ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں, فلا تقل لہما اف, تو پھر لفظ اف بھی تمہاری زبان پر نہ آنے پائے. یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ماں ہے وہ بچوں کو بات سمجھا رہی ہے, بچے سمجھنا نہیں چاہ رہے, اور بچے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر کہتے ہیں اف. صحیح. یہ بھی نہ ہو. بدسلوکی تو دور کی بات ہے, لفظ اف کی بھی ممانعت ہے. صحیح. اور پھر فرمایا ولا تنہرہما,
کبھی بھی ان سے سختی سے بات نہ کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی بات کرنا بہت عاجزی کے ساتھ کرنا, نرمی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, کریمانہ انداز میں. صحیح, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب پیرنٹس اگر کچھ غصہ کر رہے ہیں یا کچھ کہہ دیتے تو پھر بچے زبان چلانا شروع کر دیتے ہیں یا آگے سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اس بارے میں بتائیں. والدین اگر سختی کریں, ہاں, والدین کی سختی کے جواب میں بچوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کو سخت رد عمل دیں. اس میں ایک بات میں اور عرض کر دوں, قرآن نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, والدین سے احسان کرو. یہ شرط نہیں رکھی کہ والدین مسلمان ہوں تو احسان کرو. اچھا, اگر والدین نان مسلم ہیں تب بھی ان سے حسن سلوک کرو, کیونکہ ان سے حسن سلوک ان کے مسلمان یا کافر ہونے کی وجہ سے نہیں, ان کے والدین ہونے کی وجہ سے. صحیح, پیرنٹس ہیں, ان کی وہ والدین ہیں تو ان سے حسن سلوک ہوگا. والدین کی اطاعت کہاں تک ہے اس کی میں ایک باؤنڈری آپ کے سامنے کھینچ دوں. جی, والدین کی اطاعت وہاں تک ہے جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یعنی ہر اس کام میں والدین کی اطاعت کی جائے گی جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. جس کام میں والدین کسی ایسے کام کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو, اب بھی یہ حکم نہیں ہے کہ تم والدین سے سختی کرو. اب حکم یہ ہے صرف عمل نہ کرو بس. صحیح, والدین اگر دین کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں تب بھی ان سے حسن سلوک کرو, صرف ان کے کہے پر عمل نہ کرو. اور باقی ہر معاملے میں ان کی اطاعت کی جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. مفتی فیصل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم حقوق العباد پر بات کر رہے ہیں, والدین کے حقوق پر بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اولادیں نافرمان ہوتی ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. ان کو ڈرنا چاہیے, اور کم سے کم اگر کسی نے اپنے والدین کے ساتھ برا رویہ رکھا ہے تو وہ فوری طور پر ان سے معافی مانگے. فوری طور پر اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے والدین ہی تو دنیا میں اس کی نجات کا ذریعہ ہیں, آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ ہیں, انہی کی تو دعائیں ہیں, انہی کی وجہ سے تو وہ دنیا میں موجود ہے. دنیا میں کامیابی اور دنیا کی ہر چیز آپ کے ماں باپ سے جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا, یہ تو ہم نے اس بارے میں بات کی کہ جی اولاد نافرمان ہوتی ہے یا پھر جو بدتمیزی کرتی ہے یا جو بھی گھروں میں فیملیز میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں. یہ بتائیں, جو اولادیں اپنے والدین کی خدمت کرتی ہیں, جو اولادیں اپنے ماں باپ کو کہنا چاہیے نا کہ ہر چیز ان کی مانتی ہیں یا اپنے ماں باپ کے لیے سوچتی ہیں یا غور و فکر کرتی ہیں کہ ہماری مدر کو, ہماری والدہ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی, ہمارے ابو کو کس چیز کی ضرورت ہوگی, ہم ان کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے کیا انعامات ہیں, ان کے لیے کیا ہے خوشخبری؟ ان کے لیے تو یہ انعام ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. جی, جب جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی ماں کی خدمت تو کرنی ہوگی, اپنی ماں سے حسن سلوک تو کرنا ہوگا. جی, نبی اکرم نے والدین اگر زندہ نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق بیان کیے کہ والدین اگر دنیا سے انتقال کر جائیں تب بھی ان کے حقوق ہیں. صحیح, ان میں پہلا حق نبی اکرم نے فرمایا یہ ہے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولاد ان کے حق میں اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما. پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اس پر عمل کیا جائے. تیسرا حق, جن لوگوں سے ان کا رشتہ تھا, اب وہ دنیا سے چلے گئے والدین, تو جن سے والدین کا رشتہ تھا, والدین کے جانے کے بعد اولاد ان سب سے تعلق قائم رکھے. اور چوتھا حق, والدین جن لوگوں سے مل کر خوش ہوتے تھے ان لوگوں سے ملا جائے, کیونکہ جن سے مل کر والدین خوش ہوتے تھے, جب اولاد ان سے اپنے والدین کی خاطر ملے گی اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوگا. اولاد اگر والدین سے حسن سلوک کرتی ہے اس کی دنیا بھی سنورے گی, اس کی آخرت بھی سنورے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری خدمت کرے,
لیکن جب اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے والد وہ تو ہمارے دادا کی بات نہیں مانتے، صحیح، تو اولاد کے تو ذہن میں یہی آ جائے گا کہ یہ باپ کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے تو اپنی اولادوں کے سامنے اپنے والدین سے حسن سلوک کریں تاکہ بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اولاد کو والدین سے کس طرح ملنا چاہیے. اور پھر مفتی صاحب اس طرح سے بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ اگر اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتے ہیں تو آگے پھر جنریشن میں آپ کی اولادیں بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے نیک ہوتی ہیں، وہ پھر ایک اوور آل جو ہے اس کا امپیکٹ آپ کی لائف میں چلتا رہتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے. اچھا اب تھوڑا سا یہ بتائیں، اپنے والدین کے حوالے سے بتا دیا، اب اس ایشو پر بات کر لیتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا تو آج کل جو کلچر ہے وہ تو یہ ہے کہ والدین کی زندگی میں لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اتنے رشتہ داروں سے کیوں ملتے ہیں، آپ نے مطلب بلا وجہ آپ کے جو دور کے بھی رشتہ دار ہیں آپ ان سے بھی ملتے ہیں، آپ اپنے کزن سے بھی ملتے ہیں، تو بس آپ سلیکٹڈ رشتہ داروں سے ملیں. اگر آپ نے شادی کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی تقریب بھی کرنی ہے تو آپ سلیکٹڈ رشتہ داروں کو بلائیں. تو کیا یہ صحیح ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اگر اس طرح سے کہہ دیتے کہ جی آپ بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملیں؟ یہ والدین کی زندگی میں بھی اولاد ایسے کرتی ہے نا، بعد میں تو پھر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں ملیں گے. یہ جو رشتہ داروں کا کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ بھئی یہ جو دور کے رشتہ دار ہیں، یہ جو ہے نا یہ تو ہمارے ملنے جلنے والے نہیں ہیں. تو کوئی بھی رشتہ دار ہے، اگر وہ رشتہ دار ہے تو وہ دور کا ہو یا قریب کا ہو، وہ تو رشتہ دار ہی ہے. بالکل. تو اس کو کیسے یہ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ وہ بہت دور کے رشتہ دار ہیں یا وہ بہت قریب کے رشتہ دار ہیں؟ تو یہ ان کی زندگی میں بھی جو ہے وہ بچے یہ حرکت کرتے ہیں یا کہتے ہیں، اپنے والدین کو فورس کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کہا ہے اب آپ ان سے نہیں ملیں، آپ قطع تعلق کر لیں. پہلے ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، جی اس میں یہ بات نہیں تھی. ہاں. اب گھر چھوٹے ہوتے ہیں، ہاں. فیملی بڑی ہوتی ہے، بچے شادی کے بعد الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ ٹوٹنے کے بعد اب ہوا یہ کہ ہر آدمی کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے، صحیح، اور وہ اس میں رہتا ہے. جی. اب وہ جو خاندانی نظام تھا جس میں خاندان کے دور کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہوتا تھا، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو صرف اس لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے کہ وہاں ایک ایسے صاحب رہتے تھے جو انڈیا میں ان کے والد کے دوست تھے. اچھا. اور ان کے والد اور وہ دونوں پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے. اولادیں اپنے باپ کے دوست کے پاس کراچی سے لاہور جاتی تھی ملنے کے لیے کہ یہ ہمارے والد کے دوست ہیں. صحیح. پھر اولاد کو کسی معاملے میں بھی والدین پر جبر کا اختیار نہیں ہے، مشورہ دے سکتے ہیں، اور یہ مشورہ جو آپ نے بتایا اگر یہ دیا جائے تو یہ خلاف شرع ہے. اچھا. اس لیے کہ اسلام تعلق کو جوڑنے کا میں نے نہیں بتایا، میں نے جس کا آپ کو آپ نے کہا ذکر کیا کہ میں نے جو آج کل اولادیں ہیں جی جو اپنے پیرنٹس کو فورس کرتی ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ وہ دور کے رشتہ دار ہیں، تو وہ یہ کلچر اگر ان کی زندگی میں ہے تو ان کے بعد جب خدا نخواستہ کسی کے پیرنٹس نہ ہوں تو وہ پھر کیا کرتے ہوں گے؟ ظاہر وہ پھر ایک تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اور تعلق ٹوٹنے کے بعد پھر وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جن لوگوں سے تمہارے والدین کی رشتہ داریاں تھیں ان سے تعلق رکھو، تو انسان پھر اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے. تو والدین کا جن لوگوں سے تعلق ہے اولاد کو ان سے تعلق رکھنا چاہیے. اگر نہیں رکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ انسانی تہذیب کے بھی خلاف ہے. ہاں اگر وہی خود رشتہ دار نہیں رکھنا چاہتے تعلق تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو ہو جاتا ہے. لیکن قطع تعلق مت کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا مت چھوڑیں. اگر آپ کے دلوں میں جگہ نہیں ہے تو کم سے کم ملتے جلتے رہیں، کم سے کم ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے رہیں. لیکن یہ جو بالکل قطع تعلق ہوتی ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے، سخت ترین منع ہے. اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کا ایک کلچر سسٹم بھی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے، اور اس سے آپ سیکھتے ہیں. اگر آپ نہیں پوچھیں گے اپنے چچا کی خیریت یا اگر آپ اپنے تایا کی خیریت ہی نہیں پوچھیں گے تو پھر کیا بچ جاتا ہے پیچھے، اور پھر کیا تربیت ہے آپ کی کہ کسی اور کے ساتھ آپ بڑے حسن سلوک سے پیش آئیں گے. مطلب آپ سوچیں کہ لوگ یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کو اگنور کر دیتے، سلام نہیں کرتے جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ان کی ہمارے والدین سے لڑائی ہے تو وہ بچے جو ہے وہ بڑوں کو سلام نہیں کرتے. یہ تربیت کتنی ضروری ہے؟ اس میں ایک غلطی والدین کی بھی ہوتی ہے. یعنی والدین کی اگر خاندان میں کسی فیملی سے کوئی اچھا تعلق نہیں ہے
تو کبھی بھی اس فیملی کا تذکرہ منفی الفاظ میں اپنی اولاد کے سامنے نہ کریں. صحیح. جب والدین اپنی اولاد کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ یہ کیا, فلاں رشتہ دار نے یہ کیا, تو اولاد کے دل میں ان رشتہ داروں کے خلاف منفی ذہن بن جاتا ہے. بالکل. تو والدین کو چاہیے کہ خیر کی بات ہو, بھلائی کی بات ہو, تو وہ اپنی اولاد کے سامنے کریں. صحیح. اور اگر کوئی ایسا خاندان کا پہلو ہے جس میں نفرت شامل ہے, بالکل, ہاں, تو پھر اولاد کے سامنے اس کا ذکر نہیں کریں, نہ ورنہ یہ اولاد پھر ان کی عزت نہیں کرے گی. کیونکہ بات وہی ہے کہ آپ نے اپنے لائف اسٹائل, بات آ جاتی ہے نا لائف اسٹائل, کہ آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو ایسا بنانا ہے کہ دوسرے آپ سے فائدہ اٹھا سکے, سیکھ سکیں, اور آپ اگر کوئی بات کرتے تو ایسی بات کریں جو اچھی ہو, جو خیر کی بات ہو, جس میں بھلائی ہو, جس میں پازیٹیوٹی ہو. تو یہ رکھنا بڑا ضروری ہے. حقوق العباد جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اور اب جس طرح سے بتایا مفتی صاحب نے, پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے, تو مفتی صاحب شارٹلی بس میسیج دے دیجیے گا اس حوالے سے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے رہنا چاہیے اور کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے. حسن سلوک اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان نہ صحیح تو کم سے کم انسان ضرور نظر آئے. صحیح. انسان کسی جسمانی ساخت کا نام نہیں ہے, انسان ایک تہذیب کا نام ہے. صحیح. انسانی تہذیب سے نہ گریں, اور انسانی تہذیب کے اندر یہ ہے کہ انسان انسان کا دوست ہوتا ہے. ہم محسن انسانیت کے امتی ہیں, وہ محسن انسانیت جنہوں نے ہمیں پوری انسانی برادری کے ساتھ حسن سلوک سکھایا ہے. ہم اگر اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کر سکتے, ہم اگر اپنی بہنوں سے حسن سلوک نہیں کر سکتے, بہنوں کو بہت ہم پیار دیتے ہیں لیکن ہم ان کو اب وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. ہم تو یہ کہتے ہیں ان کی شادیاں ہو گئی, بہت گھروں میں یہ ایشو ہے, شادیاں ہو گئیں, اب وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہیں. اسلام میں جہیز دینے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے, وراثت میں سے حصہ دینے کا حکم ہے. جو حکم نہیں ہے اس پر عمل کر رہے ہیں, جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو ہم دین کے تابع ہو جائیں, یہ دین ہمیں معاشرے کا مفید فرد بنائے گا. اور یہ دین بتا چکا ہے کہ ایک جنگل کے معاشرے کو اسی دین نے کس طرح بدلا تھا کہ انسان انسان کا دوست بن گیا تھا. صحیح. بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے شو کے لیے نکالا. اچھا جی, آج کے شو کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ اپ ہو گیا ہے. آج کا شو کیسا لگا بتائیے گا ہماری سوشل سائٹ پر. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. دیکھنا مت بھولیے سٹی ایٹ 10.